उतरने का महीना मरहबा रमज़ान मरहबा रमज़ान का महीना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमा अरसलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबिदी साहब। नाज़रीन, आज जो है वो दूसरे अशरे का रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है और इस अशरे को हम अशरे मग़फ़िरत के नाम से जानते हैं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें इस अशरे में कि अल्लाह ताला हमें बख्श दें, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की इल्तिजा करें। और आपका हमारा साथ आप सब जानते हैं इस पूरे माह मुबारक में रहेगा, जिसमें हम सब मिलकर समेटेंगे इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें और सआदतें, और कोशिश करेंगे कि ऐसे तमाम टॉपिक्स को गुफ्तगू में शामिल किया जा सके कि जिनके हवाले से हम मौजूदा सूरत हाल को भी अगर देखें तो इसमें अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें, कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें और फिर इन तमाम तर आमाल को अपना भी सकें। साथ ही साथ जब भी हम मौजूदा सिचुएशन की बात करते हैं तो ऐसे में हमने एहतियात करनी है, हमने एहतियात से काम लेना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है। जहाँ दूसरों का ख्याल रखना है वहाँ सच टीवी की कैंपेन नेकी की टोकरी जो कि आपको मुख्तलिफ तंदूरों पर नज़र आएगी, उसको भी आपने याद रखना है, इस कार्य खैर का हिस्सा बनना है और कोशिश करनी है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। साथ ही आपको बताएं कि मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन जो है वो सर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है। सर्फ एक्सेल का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे और अज़हर अली आबिदी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हमें और हमारे नाज़रीन को आज के टॉपिक के हवाले से बताएं। जी आप सर। जी, वैसे तो माह मुबारक रमज़ान के तमाम टॉपिक ही ऐसे हैं कि जो माह रमज़ान से रिलेटेड हैं जी जी और हमारी ज़िंदगियों से रिलेटेड हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को किन आमाल से सजाएं, संवारें और दुनियावी और उखरवी नेमात का हुसूल करें। लेकिन आज का टॉपिक एक बहुत अहम टॉपिक इसलिए भी है कि ये वो टॉपिक है या ये वो मौजू है जिसके बारे में रसूल पाक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई और कई मरतबा फरमाई। अपनी आखिरी हज में फरमाई, फिर वापसी पे फरमाई, फिर अपने आखिरी अय्याम में विसाल से पहले। और वो हदीस सकलैन है, आपने फरमाया कि मैं तुम में दो गिरां कद्र, दो भारी, दो वज़नी, दो कीमती चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक कुरान पाक और दूसरी मेरी अहले बैत। सुभान अल्लाह। और ये हरगिज़ जुदा नहीं होंगे उस वक्त तक कि जब तक ये हौज़ कौसर पर मेरे पास पहुँच जाएंगे। इसके भी दो मफ़हूम बनते हैं कि एक तो इन कुरान की तालीम और अहले बैत का अमल कभी जुदा नहीं होगा। और उसके बाद जब आपने फरमाया कि एक तरीके से हदीस इस तरह से आई कि आपने फरमाया कि जब तुम हौज़ कौसर पर मेरे पास पहुँचोगे तो मैं इन दोनों से मुतालिक सवाल करूँगा कि तुमने कुरान के साथ क्या किया और तुमने अहले बैत के साथ क्या किया। तो इतना अहम मौजू, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए और ये हमसे कैसे रिलेट करता है इस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं तारुफ मेहमानों का जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, चंदा तारुफ की ज़रूरत नहीं, हमारी अब तो ये टीम का हिस्सा है और काबिल फ़ख्र हिस्सा हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब मौजूद हैं, दुनियावी उखरवी तालीमात से आरास्ता है, यानी दीन और दुनिया दोनों की तालीमात और PhD आपने की है और सच टीवी पर आप भी तशरीफ़ लाते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना इमरान हबीब ज़ियाई साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह आप इतने अच्छे मेहमान बुलाती हैं और वो आपका सच सवेरे जारी रहता है, तो ऐसे मेहमान आते हैं तो नाज़रीन सबसे आगे माशाल्लाह ऐसा ही है। और एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, नात ख्वां हैं सैयद अज़हर शाह, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं और साथ ही उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करके आज की नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करें। मेरे सरकार है सरकार मदीने वाले, मेरे सरकार है सरकार मदीने वाले, दोनों आलम के हैं दिलदार मदीने वाले, दोनों आलम
کے ہیں دلدار مدینے والے میرے سرکار، اور صدقہ حسنین کا کچھ بھی عطا ہو مجھ کو، صدقہ حسنین کا کچھ بھی عطا ہو مجھ کو، ہے سخی آپ کا گھر بار مدینے والے، ہے سخی آپ کا گھر بار مدینے والے، دونوں عالم اور منگتے کو عطا ہو پھر سے مدینے کا سفر، منگتے کو عطا ہو پھر سے مدینے کا سفر، میں زمانے سے ہوں بیزار مدینے والے، میں زمانے سے ہوں بیزار مدینے والے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ مجھ کو دنیا کے طبیبوں سے غرض ہی نہ رہی، مجھ کو دنیا کے طبیبوں سے غرض ہی نہ رہی، کیونکہ میں تو ہوں آپ کا بیمار مدینے والے، میں تو ہوں آپ کا بیمار مدینے والے، دونوں عالم۔ اور مقطع سنیے گا، اختر علی رحمانی صاحب لکھتے ہیں کہ موت سے پہلے تمنا ہے یہی اختر کی، کیا تمنا ہے کہ ہو کبھی آپ کا دیدار مدینے والے، ہو کبھی آپ کا دیدار مدینے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت کلام، بہت پختگی سے اس کی ادائیگی آپ نے کی، ماشاءاللہ۔ گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب ابھی جو ذکر کیا حدیث ثقلین جو رسول پاک ختم مرتبت کی تعلیمات میں، اور پھر اس لحاظ سے اور زیادہ اہمیت کے جب رسول پاک کا وصال مبارک قریب تھا تو ان دنوں میں ایک نہیں کئی مرتبہ اور مختلف جگہوں پہ مختلف مواقعوں پہ آپ نے یہ حدیث بار بار سنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ مختلف طرق، مختلف اسناد سے اس حدیث طیبہ کا ذکر کیا گیا،
اور بعض جو ہمارے اس عہد کے علماء ہیں اس پہ انہوں نے کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں، حدیث ثقلین کو خصوصاً انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس میں ہمارے علماء نے جو محدثین ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صاحب الاولاق کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ بھی ایک جگہ پہ پراپر حضور نے کھڑے ہو کر ارشاد نہیں فرمایا، جی جی۔ بلکہ حضور نبی کریم کہیں مسجد خیف میں، کہیں عرفات میں، کہیں مینا میں، مختلف مقامات پہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں اور کچھ جملے ارشاد فرما رہے ہیں جن کو کمپائل کر کے خطبہ حجۃ الوداع بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام بعض نے کہا ایک میدان عرفات میں، بعض نے مسجد خیف میں بھی یہ حضور نے یہی حدیث ثقلین بیان فرمائی، اور بعض نے کہا نہیں جب حضور پلٹ رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پر اس وقت بھی حضور نے اس کو ارشاد فرمایا، اور بعض نے کہا نہیں جب حضور کے آخری ایام تھے تو نبی کریم مدینہ سے باہر نکلے اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک اور الگ سے ایک مقام تھا اس پہ فرمایا، لیکن کثرت سے علماء نے کہا کہ نہیں جب حضور کا وصال ہونے جا رہا تھا تب حضور ممبر پر خصوصاً اس روایت کو ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ اب چونکہ ان تمام مواقع کی احادیث مختلف طرق اسناد سے موجود ہیں تو اس سے ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ اتنا اہم ترین معاملہ تھا اور اس کو بیان کرنا اتنا ضروری تھا کہ نبی کریم صاحب الاولاق نے تواتر اور تخصیص کے ساتھ حضور نے اس کو بار بار بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اور غدیر کے مقام پر بھی اور حجۃ الوداع کے مقام پر بھی یہاں تک فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ غائب کو یہ بات پہنچا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعد میں آنے والی امت کی بھی یہ ضرورت تھی، چونکہ قرآن حکیم کے ساتھ ایک مشخص اور متشکل ہدایت ذات پیغمبر کی صورت میں موجود تھی، جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا امت کے لیے ہدایت بھی تھا اور رہنمائی بھی تھی۔ اب جب خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اور غدیر کے مقام پر بھی حضور تسلسل سے یہ بتا رہے ہیں کہ اب میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کبار صحابہ سمیت جمیع اصحاب پیغمبر بے چین تھے کہ حضور کے بعد مشخص اور چلتی پھرتی ہدایت کون ہوگی، کون ایسی ہستیاں ہوں گی کہ جن کو دیکھ کر ہم نے اپنے ایمان کو بھی صراط مستقیم پہ لے کے چلنا ہے، اور کون سی ایسی مشخص ہستیاں ہوں گی کہ جن کا کردار بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا اور ان کے کردار سے ہم صراط مستقیم کا انتخاب کر سکیں گے۔ اب نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ثقلین میں جیسے آپ نے اس کے انٹرو میں بھی فرمایا کہ حضور کس قدر خوبصورتی سے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، میں تم میں دو اہم ترین بھاری بھرکم اور چمکتے ستارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بارے میں پھر فرماتے ہیں یہ آسمانوں سے زمین کے درمیان ایک معلق رسی ہے، اور پھر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور پھر یہ نہیں فرمایا وَإِطْرَتِي اور آگے چھوڑ دیا ہو کس سے مراد کروں، فرمایا وَإِطْرَتِي اہل بیتی، میری اطرت میری اہل بیت ان سے بھی تمسک کرنا ہے۔ اچھا تمسک کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے یہاں ہاتھ ملایا اور چھوڑ دیا، تمسک کا معنی ہے کہ اس کے ساتھ چمٹے رہنا ہے اور اس طرح چمٹنا ہے کہ پھر اس سے جدا نہ ہو سکو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے اہل بیت اطہار کا کہ جس نے اس سے تمسک نہ کیا وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، عمل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اچھا اس پہ ابھی ہمیں بہت کچھ کہنا ہے اور ٹائم بھی ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ وقفے سے قبل تھوڑا سا علماء کرام سے مستفیض ہوں۔ جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادری صاحب قبلہ، بڑی اہم حدیث ہے اور دو وزنی بھاری قیمتی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن دونوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی قرآن پاک کی بھی ہو رہی ہے اور اطرتی اہل بیت کی بھی بات ہو رہی ہے، فرمائیے۔ جی بالکل، ثقل ثقلین میں ایک ثقل اکبر ہے اور دوسرا ثقل اصغر ہے، اور ثقل اکبر قرآن کریم کو قرار دیا گیا ہے۔ ثقل اصغر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے، اور سرکار نے ظاہر ہے اس دنیا سے جاتے ہوئے امت کو بے راہ نہیں چھوڑا، بلا سرپرست نہیں چھوڑا، بغیر ہادی کے خدا نے کسی قوم کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ قرآن میں خدا کا یہ وعدہ ہے لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہر قوم کا ہادی ہے، تو وہ ہادی ختم نبوت کے بعد بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، ہم ختم نبوت کے مسلمان سب قائل ہیں، لیکن ہدایت ہر دور کے انسان کی ضرورت ہے، اور لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ میں قرآن کا اعلان ہے کہ ہر قوم کے لیے کوئی ہادی ہے۔ تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا
वो हादियान बरहक, उसका बेहतरीन और आला तरीन मिसदाक अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम है। हदीस में भी जिक्र है जी हाँ, और वो किताब वही है जो सरकार पर नाजिल हुई, जो अल्लाह की वो मजबूत रस्सी है कि जो ज़मीन व आसमान के दरमियान लटकी हुई है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, बेशक। और हमें ये हुक्म है कि हम अल्लाह की उस मजबूत रस्सी को सब मिलकर उसे थाम लें, उसे पकड़ लें और तफरक़े में ना पड़ें। कुरान वो रस्सी है कि जो एक तरफ तो हमें बेराह होने से बचाती है, हमें आसमानों पे लेके जाती है, हमें मलाकूत आला से मुत्तसिल करती है और हमें गुमराहियों से बचाती है। और वला तफर्रक़ू, तफरक़े में ना पड़ो। देखें कुरान करीम ख़ुद बेज़ात ख़ुद जहाँ वो मज़बूत रस्सी है जो हमें तफरक़े से बचाती है, गुमराही से बचाती है, वहाँ कुरान करीम की आयात, कुरान करीम की तालीमात, उनमें सबसे बड़ी तालीम तौहीद की है। जी जी जी। और तौहीद वो हम एक जुमला, जी जी जी, तौहीद वो मरकज़ है जो वहदत का मरकज़ है। वाह वाह, कि कुरान ने इरशाद फरमाया तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। वाह, तो कुरान तौहीद का कलमा है और वहदत की बड़ी खूबसूरत, वहदत का महवर है। वाह वाह। ये मैंने एक और बहुत बड़े आलिम दीन से वाक़ई ये बात सुनी, वो अपने आवाज़ में कह रहे थे कि ज़्यादातर ये कहा जाता है कि कुरान का मौजू इंसान है, इंसान की हिदायत है, ठीक है बात इसमें, लेकिन अगर असल मौजू कुरान का देखा जाए तो जो आपने फरमाया कि वो तौहीद है, तौहीद इलाही है, वही उसी के गिर्द पूरी कुरान की हिदायत घूमती है। जनाब मौलाना इमरान हबीब जाई साहब, इसी हदीस के हवाले से आप फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू और ये हदीस मुबारका और ये मज़मून बड़ा अहम तरीन मौजू है। नबी पाक साहिब-उल-औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार ये इरशाद जो है वो मिलना इस बात की दलील है कि कुरान मजीद और अहले बैत अतहार, ना कुरान का कोई सानी है ना ही कोई अहले बैत का कोई सानी है। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। भारी चीज़ से मुराद ये है कि ये वज़नी भी हैं और क़द्र व कीमत के एतबार से और मकाम के लिहाज से कुरान मजीद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसकी निस्बत है और उसके महबूब से निस्बत है, और फिर अहले बैत अतहार की निस्बत हुजूर नबी करीम के साथ है। इन दोनों का मकाम और इन दोनों की अज़मत और इन दोनों की रिफ़त, बुलंदी, ये बहुत बुलंदो बाला है, इसीलिए इनको सकील कहा गया, यानी वज़नी और भारी। तो अब अगर उर्दू में भी हम जो कोई बहुत अहम चीज़ हो तो उसको कहते हैं भारी चीज़ है, बहुत भारी चीज़ है, बिल्कुल वज़नी चीज़ है। अब अगर उस हदीस पाक को सामने रखा जाए जिसमें हुजूर ने फरमाया था अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी वजह से। सुभान अल्लाह। अब गोया हुजूर इसमें बता रहे हैं कि मेरी जो मोहब्बत है वो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से तुम मेरे साथ मोहब्बत करो, इसलिए कि मैं उसका महबूब हूँ, और फिर मेरी अहले बैत से प्यार इसलिए करो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। इसका मतलब और मकसद ये हुआ कि जो बंदा नबी पाक साहिब-उल-औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना चाहता है या खुदा की ज़ात को राज़ी करना चाहता है, उसे चाहिए कि वो अहले बैत अतहार का दामन मजबूती से थाम ले और फिर कुरान मजीद की मोहब्बत भी अपने दिल में बिठाए। और एक और रिवायत में हुजूर ने तो खुद बल्कि इरशाद फरमाया कि अद्दिबू औलादकुम, अपनी औलाद को अदब सिखाओ, अपनी औलाद को अदब की तरफ लाओ। या रसूलल्लाह किन किन का? फरमाया आला सलात खिसाल, 3 आदतें जो हैं वो अपनी औलाद को सिखाओ। उनमें मेरी अहले बैत की मोहब्बत, कुरान मजीद की तिलावत, और फिर फरमाया मेरी जो मोहब्बत है वो भी अपनी औलाद को सिखाओ। इससे पता चला कुरान मजीद और अहले बैत अतहार 2 चीज़ें दोनों ही अहम हैं। हम अगर अपना जो है वो कामयाबी का रास्ता देखना चाहते हैं तो वही सिरात मुस्तकीम वो यही है। अगर कुरान के रास्ते पे चलेंगे
اور اہل بیت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا رمضان. جی ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اسی کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کے اوقات کار پر. مرحبا رمضان مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا رمضان. رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا جی ناظرین، پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کے اوقات کار پر آپ نے نظر ڈالی. خوبصورت موضوع ہے، خوبصورت ڈسکشن ہو رہی ہے اور اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے. عادی صاحب ہم آگے بڑھائیں گے. جی کیا ایمان افروز گفتگو ہے، کیونکہ ایمان ہی سے متعلق حدیث ہے. جی جناب مولانا حیدر علی صاحب، اب ویسے تو آپ ظاہر ہے موضوع اوپن ہے، آپ جو فرمانا چاہیں. تو قرآن پاک کا ذکر آیا پہلے، قرآن پاک سے تمسک کرنے کا، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے کا اور قرآن پاک سے ہدایت لینے کا. تو کاش کہ جس طرح رسول پاک نے ہمیشہ یہ کہا اور پھر آخری وقت میں تو بہت زیادہ، اور پھر ظاہر ہے کہ اہل بیت کو اس کے ساتھ ایک قیمتی وزنی چیز قرار دیا اور ان سے تمسک کرنے کا کہا. تو دونوں چیزیں بہت اہم ہیں اور اس میں قرآن پاک کا ذکر تو ظاہر ہے پہلے ہے، اور اہل بیت علیہ السلام قرآن پاک ہی کے مطابق زندگی گزار کے ہمیں ہدایت دیتے ہیں. یقیناً اس مائع مقدس کو مائع قرآن کہا گیا، اس میں اس حدیث ثقلین کا بیان بڑا عام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انتخاب آج کے دن میں ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے. اور جتنے ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ اس کلام کو اور آج کی گفتگو کو سنیں، یہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھتی ہے. اب قرآن حکیم اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا. کیوں کہ آخری آنے والے ابن آدم کی ہدایت کا ذریعہ بھی قرآن حکیم ہے، اس لیے اس کے زیر زبر کوئی چیز بدلی نہیں ہے. لیکن اسی قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ساتھ ایک پیغمبر اور رسول بھی تشریف لائے تاکہ ان کے ذریعے یہ امت ہدایت کو مکمل اور کامل و اکمل صورت میں پہچان سکے. اب جیسے قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ نے بنا ہادی کے کوئی دنیا، اور یہ وعدہ ہے اس کا کہ ہم انسانیت کو بنا ہادی کے کبھی نہیں چھوڑیں گے. آقا کی حدیث میں بھی موجود ہے کہ میری آل اولاد میں سے ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا. اب حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کو غدیر کے ساتھ جوڑ لیا جائے تو اصحاب پیغمبر بے چین تھے کہ حضور کے بعد ہمارے لیے چرتی پھرتی اور مشخص ہدایت کون ہوگی. اب وہاں محض صرف اس حدیث کا، حدیث ثقلین کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، وہاں ایک اور بھی بڑا عام پیغام ملتا ہے کہ نبی کریم جس مقام پر یہ حدیث فرما رہے ہیں وہ بھی ممبر ہے. ایک وہ ممبر ہے جو حضور مسجد نبوی میں لگاتے تھے، اور ایک آج غدیر کے مقام پر جو حضور ممبر کا اہتمام کرتے ہیں
اور اس پہ تشریف لے جا کر فرماتے ہیں آئینہ علی دنیا حیران ہے کہ بے چینی ہماری یہ ہے کہ حضور کا نائب کون ہوگا، حضور کے بعد ہادی اور راہبر کون ہوگا، حضور کے بعد امت کے لیے اس مقام ولایت پہ کون موجود ہوگا۔ اب نبی کریم نے جب آئینہ علی کہا تو صحابہ اپنے درمیان سے مولا کائنات کو یوں کندھوں پہ اٹھاتے ہوئے وہاں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ حضور اونٹوں کے کجاووں کے اس ایک بہت اونچے جو ہے وہ، کیونکہ اس میں 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، ماشاءاللہ 1.25 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے یہ روایت ہے۔ اب یہ جو اتنے زیادہ کثرت ترک اور اسناد سے یہ روایت آئی ہے اور تقریباً 300 سے زائد محدثین اور علماء اہل سنت نے اس کو نقل کیا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ 1.25 لاکھ صحابہ میں حضور یہ بیان فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، ہاتھ فضا میں لہرا کر پکڑ کر ہاتھ، یہ پوری ایک ایسا وہ منظر تھا کہ جس منظر کو دیکھنے کے بعد اصحاب پیغمبر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے اور کوئی کہتا تھا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، اور پھر جب مولا علی سے مل رہے ہیں تو پھر مبارک دینے کا انداز بدل گیا، علی تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم صرف میرے اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی میرے مولا ہو۔ اور ایک صحابی آئے اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ علی آپ دنیا میں صرف میرے آقا و مولا نہیں بلکہ آپ ہر مومن اور مومنہ کے ہیں۔ تو نبی کریم نے اس دن امت کی اور اصحاب پیغمبر کی اس بے چینی کا خاتمہ کیا، ہدایت کے سلسلے کو متشکل اور مشخص صورت میں اپنے بات جاری رکھ کے۔ اگر حضور قرآن تو موجود رہتا لیکن قرآن کے ساتھ کوئی چلتا پھرتا نمونہ موجود نہ رہتا، تب بھی امت اس قرآن سے تنہا رہنمائی نہ لے پاتی۔ اس لیے نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا جس طرح اللہ نے قرآن کے ساتھ مجھے ہادی بنا کر بھیجا، اسی طرح اس قرآن کو بھی دیکھتے رہنا، یہ مکمل ہدایت ہے، لیکن اس کے ساتھ تمہیں میں چلتی پھرتی ہدایت کے نمونے دے کے جا رہا ہوں۔ اگر اس کو تھامو گے تو بھی، اس کو تھامو گے تو بھی، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اسی روایت میں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو مجتمع ہو کر آئیں گے۔ یہ تو کٹے ہوئے سر حسین نے بتایا تھا کہ ہم کیسے جدا نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت، اور پھر کہاں ریلیٹ کیا مولانا صاحب نے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر کٹ کے جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی تھی، اور وہاں پہ عملی نمونہ بھی ایک سامنے آ گیا کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ تو اس موقع پہ اگر آپ کہیں تو ہم جی بالکل اظہر شاہ سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کریں۔ ہم نے تو مدینے کو ہر حال میں جانا ہے، ہم نے تو مدینے کو ہر حال میں جانا ہے، سرکار کی چوکھٹ پر پلکوں کو بچھانا ہے، سرکار کی چوکھٹ پر پلکوں کو بچھانا ہے۔ آقا کی وہ نگری ہے، ایک خلد بری واللہ، آقا کی وہ نگری ہے، ایک خلد بری واللہ، ماحول بھی دلکش ہے، منظر بھی سہانا ہے، ماحول بھی دلکش ہے، منظر بھی سہانا
موضوع بھی قرآن اور اہل بیت ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، سنیے گا۔ جس شے کی تمنا ہو مانگو وہ عطا ہوگی، جس شے کی تمنا ہو ارے مانگو وہ عطا ہوگی، کیونکہ قاسم کا دوارا ہے پنجتن کا گھرانہ ہے، قاسم کا دوارا ہے پنجتن کا گھرانہ ہے، ہم نے تو مدینے کو ہر حال میں جانا ہے۔ جزاک اللہ، واہ جزاک اللہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گفتگو کی جی جانب جی بڑھیں۔ بالکل، بڑا واقعی آج ایک سما سا بن گیا ہے، ماشاءاللہ۔ خوبصورت نعتیں ہو رہی ہیں، بہترین بیان ہے۔ واہ۔ جناب مولانا، اس حدیث کا ایک اور پہلو بھی میرے ذہن میں آتا ہے اس کے بارے میں، کہ قرآن پاک کے بارے میں بتایا اور اہل بیت علیہ السلام کے، لیکن بتا کون رہے ہیں؟ رسول پاک، یعنی رسول پاک وہ نیوکلیس، وہ مرکزی ہستی ہیں جو قرآن پاک اور اہل بیت کو بھی ریلیٹ کر رہے ہیں کہ میرے بعد قرآن، اور جیسے الوی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی کتاب جس کو محفوظ رکھنے کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور پھر اہل بیت کہ جن کا کردار قرآن سے اس طرح ساتھ رہے گا کہ حوض کوثر تک رسول پاک نے گارنٹی دی ہے کہ یہ جدا نہیں ہوں گے، لیکن اس میں پھر مرکزی ذات رسول پاک کی بنتی ہے۔ یہ میرے ایک ذہن میں بات آئی تھی کہ یہ ہمارے ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ رسول پاک کا فرمان، رسول پاک کی سنت، رسول پاک کا عمل وہ ایک نیوکلیس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت ہی ظریف نکتے کی طرف آپ کی توجہ ہے۔ قرآن کریم ظاہر ہے ایک مکتوب ہدایت ہے، اور وہ کوئی زندہ کردار نہیں ہے۔ صحیح۔ انسان زندہ ہیں، جی جی، اور ان کی زندگی کے زندہ مسائل ہیں، تو ان زندہ مسائل کی تجلی قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں تجلی اکمل وہ زندہ کردار کی صورت میں سامنے آنی چاہیے، وگرنہ قرآن کی تعلیمات بھی عملی صورت ہمارے لیے ان کی پیش نہیں کی جا سکے گی۔ جب تک کہ بالکل، تو یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کا بھی معلم ضروری ہے۔ وہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ بس اتار دی جائے وہ کتاب ہر گھر میں اور کوئی عملی نمونہ اس کا نہ ہو۔ وہ عملی نمونہ اسوۃ حسنہ، وہ معلم لتبین للناس کا مصداق سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تبھی تو خداوند تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کا محور بھی، قرآن کی تعلیمات کا محور بھی خود رسول کو بنا دیا، اور سورہ مبارکہ حشر میں آواز دی کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بالکل، کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو بنابراین کلیدی کردار، کلیدی حیثیت سرکار رسالت مآب کی اور زندہ کردار کی ہے۔ اب جب رسول کے بعد وہ کتاب باقی ہے تو ایک زندہ کردار بھی باقی ہونا چاہیے۔ تو وہ زندہ کردار جو رسول نہیں ہے، جو نبی نہیں ہے، لیکن نبی کی سیرت کا آئینہ دار ہے، وہ کون ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، جن کا رسول تعارف کروا کے جا رہے ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک نکتہ، ہم تھوڑا سا اس حدیث کے پس منظر میں جائیں، اس کی لاجک میں جائیں، کیوں سرکار نے ایسا فرمایا، ضرورت کیا تھی؟ وہ ضرورت ازلی ہے، اور وہ ضرورت قرآن نے بیان کی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ فتنہ، امتحان اس کائنات میں سنت خدا ہے۔ ہر دور میں ہر انسان کو جو نجات کے ساحل پر پہنچنا چاہتا ہے، فتنے کے دریا سے گزر کے جانا ہے، یہ سنت پروردگار ہے۔
جب یہ سنت پروردگار ہے تو اس فتنہ سے بچانے کے لیے انبیاء ہیں، کتب آسمانی ہیں، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آیا فتنے کا باب بند ہو جائے گا؟ آیا گمراہی کا باب بند ہو جائے گا؟ نہیں، ضلالت کا باب کھلا ہے، فتنہ باقی ہے۔ جب ایسا ہے تو رسول کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دو چیزیں جو رسول اکرم نے چھوڑی، وہ دونوں گمراہی سے بچانے کے لیے اور فتنے کے سد باب کے لیے۔ آپ ہی کا فرمان ہے کہ آپ نے یہ سکونی انہیں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے اپنے آبا کے ذریعے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، جب اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے تم پر آ پڑیں تو کیا کرو؟ فعلیکم بالقرآن، پھر قرآن کی پناہ لو۔ تمہارے لیے فتنوں سے بچنے کی ڈھال کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا۔ اچھا، یہاں پر پھر وہ دیکھیں ہم آہنگی قرآن اور اہل بیت میں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پہلا تعارف خداوند تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کے وقت کروایا ہے۔ صحیح بات۔ جب ملائکہ نے تخلیق آدم کے موقع پر یہ سوال اٹھایا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، خدایا آیا تو کائنات میں اس مخلوق کو خلق فرما رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اچھا، اب منطقی جواب خدا کا ملائکہ کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہی جواب نہ کہ فساد کا سدباب کیا ہوگا۔ سوال کیا ہے کہ اس مخلوق کو خدا تو خلق فرما رہا ہے جو فتنہ و فساد پھیلائے گا، جس سے خون ریزی ہوگی۔ خدا نے کیا جواب دیا؟ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے تفسیر المیزان میں بہت ہی حسین مطلب یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ خدا نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ وہ خدا نے اس کے مقابلے میں علامہ آدم الاسماء کلہا۔ واہ واہ۔ قرآن میں کہیں آپ کو یہ جواب نہیں ملے گا کہ خدا نے فتنے کے سوال پر کچھ جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ آدم کو اسماء کی تعلیم دے دی۔ یہ اسماء کیا تھے؟ اشباہ و ارواح اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تو نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ علامہ نے تفسیر المیزان میں ایک نتیجہ نکالا ہے کہ فساد کا سد باب دکھا دیا خدا نے۔ واہ واہ واہ، کیا سوال فساد کا تھا، لاجواب نہیں چھوڑا خدا نے جواب ملائکہ کے جواب کو، فساد کا عملی جواب اہل بیت اطہار کے اشباہ۔ یہ اتنا ظریف نقطہ آپ نے بیان کیا، کیا بات ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ مولانا صاحب سے ہم پوچھیں، واقعی آج آپ علماء حضرات ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ واقعی ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت میں ہم آہنگی کی ایک بہت خوبصورت باریک نقطہ آپ نے تفسیر قرآن سے بتایا کہ جہاں اہل بیت کا نام آئے گا وہاں فتنہ فساد اور وہ ختم ہوگا۔ مولانا صاحب ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ابھی جیسے میں نے سوال کیا نا کہ ایک طرف قرآن پاک ہیں اور دوسری طرف اہل بیت ہے، لیکن ریلیٹ تو رسول پاک کر رہے ہیں نا، تو مرکزی ذات تو رسول پاک کی ہوگی ان کو۔ اسی طرح ایک اور نقطے کی طرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف اہل بیت اور قرآن کا رسول اللہ بتا رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں؟ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور لوگوں کو کس لیے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور اہل بیت سے تعلیم حاصل کر کے عمل کر رہا ہے۔ تو اس میں ایک مرکزی نقطہ عمل بھی ہوا کہ ہم نے عمل کی جانب جانا ہے، صرف سن کے واہ واہ نہیں کرنی، ہمیں عمل کے لیے یہ حدیث بتائی گئی۔ بالکل عابدی صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ ہمیں عمل کی ضرورت کرنی ہے اور عمل کی ضرورت کو سمجھنا ہے۔ میں یہاں پر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف میں جو ہے وہ جاؤں گا جو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی جو نقل ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ فرما دیجئے، اب جو چیز بیان کرنے کی ضرورت پڑی وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور قرآن مجید کی جو عظمت ہے وہ بیان کرنے کی جو حدیث پاک ہے آج، لیکن اسی کے ساتھ اگر اس قرآن مجید کی آیت کی طرف دیکھا جائے تو اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیجئے، مرکزی حیثیت تو حضور ہے،
میں آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز پر سوال نہیں کرتا، یعنی میں نے تمہارے پاس دین لایا، تمہارے لیے دین اسلام کی وجہ سے مشکلات اٹھائیں، میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربا، مگر میں تم سے اپنی جو قرابت دار ہے، اپنی جو اہل بیت ہے، ان کی محبت چاہتا ہوں، مودت چاہتا ہوں۔ اب صرف محبت نہیں فرمایا، مودت کہا، مودت، میں اپنی اہل بیت اطہار کی یہ چاہتا ہوں کہ تم ان سے مودت کرو۔ تو اب یہ مودت کرنا ہم پر لازم قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے اب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو برحق ہے، لیکن ادھر قرآن مجید کا حکم بھی ہمارے لیے حق ہے، اس لیے ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہوگا۔ اگر ہم عمل کریں گے تو تب ہی نجات ہوگی۔ اگر قرآن مجید اور اہل بیت اطہار دونوں کے ساتھ ہم تمسک کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں، تو ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہوگی، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، فرمایا کہ جو بندہ آل بیت اطہار سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ عام نہیں مرا، بلکہ وہ کامل ایمان لے کر دنیا سے گیا۔ ایک اور روایت میں فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد فقد مات مغفور لہ، فرمایا وہ بخشا ہوا جو ہے وہ دنیا سے گیا۔ پھر فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، اللہ اسے توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دے گا، جو اس عمل کو بجا لائے گا کہ قرآن کو بھی اور اہل بیت اطہار دونوں کو اپنی زندگی میں لے کے چلے گا، اللہ اسے توبہ کی توفیق دے گا، اور وہ بڑی توبہ کر کے نعمت کا دنیا آپ سے جائے ذکر گا۔ فرما رہے ہیں کہ وہ دعا ہوتی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان پہ جائیں، اور اس کا ایک بہت بڑا محرک یا بہت بڑا ایک آپ نے اس کا پس منظر بیان کر دیا کہ اہل بیت سے محبت رکھیں گے تو توبہ کی بھی ہمیں توفیق ہوگی۔ ہمیں ناظرین ایک بریک کی جانے بڑھنا ہے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل ہم جو ہے وہ افطار ٹائمنگز پر بھی نظر ڈالیں گے۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور ہماری یہ ٹرانسمیشن صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کے اوقات کار۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا جی ناظرین، افطار کے اوقات کار آپ میں جانے، اور اب ہمارے سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے صحت اور رمضان کی جانب آپ کو لیے جائیں گے، جہاں پر اینکر پرسن خرم گردیزی ہمیں بتائیں گے کہ ہم ماہ رمضان میں اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں۔ ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن مسلک زیر امان رہے، مرحبا مرحبا
شکریہ ہما، اور ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان اور صحت کے سیگمنٹ میں. اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس سیگمنٹ میں آپ کی صحت کے متعلق، اور روزے صحیح طریقے سے کیسے رکھے جائیں جس کا فائدہ ہو آپ کو. اور ساتھ ساتھ ہم اس موضوع کو بھی چلا رہے ہیں کہ کرونا وائرس، جیسے کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ پاکستان میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پھیل رہا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اسی سلسلے میں ہم نے ڈاکٹر ارسلان ملک کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. ان کو ہم نے اسکائپ کے ذریعے جو ہے ان سے رابطہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس ٹائم پہ عراق میں ہیں، اور ڈاکٹر صاحب پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں اور کنٹری ڈائریکٹر ہیں عراق میں ایک INGO کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے کہ جناب رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اور کرونا وائرس بھی دوسری طرف چل رہا ہے. تو ایسے حالات میں ہم نے کس طرح اچھے طریقے سے احتیاطی تدابیر کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ رمضان مبارک کی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، جو ہمارے فرائض ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب خدمت میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور لیکن جو ہے بہرحال جو چیز ہم نے سوچی تھی کہ جناب کرونا وائرس شاید جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن دکھنے میں ایسے آ رہا ہے کہ یہ ابھی کچھ عرصہ ہمارے ساتھ چلے گا. تو ایسے کنڈیشن میں ڈاکٹر صاحب کیا وہ اہم احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ ہم اپنا سکتے ہیں اپنی لائف سٹائل میں کہ ہمارے روزے بھی ٹھیک چلتے رہیں، ہمارے جو فرائض ہیں رمضان کے دوران ان کو بھی ہم ٹھیک چلا سکیں، اور ساتھ ساتھ ہماری جو پریکاشنز ہیں کرونا وائرس کو لے کر ان پہ بھی اثر نہ ہو. خرم، اگر آپ لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ابھی بھی ہمارے پاس جو کرونا کے کیسز ہیں وہ زیادہ تیزی سے آ رہے ہیں. اب ان کے اندر اتنی تیزی تو نہیں رہی، لیکن پھر بھی اگر ایک انالیسس کریں تو تقریباً اس وقت جو کیسز کا ڈبلنگ ٹائم ہے وہ تقریباً 7 دن کے اندر، یعنی تقریباً ایک ہفتے کے اندر کیسز جو ہے وہ ہمارے پاس ڈبل ہو رہے ہیں پچھلے ہفتے کی نسبت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسمیشن ابھی بھی جاری ہے، اور ہمیں ہر طرح کی احتیاط لازمی کرنی پڑے گی اس موقع کے اوپر، کیونکہ ابھی تک وہ واحد طریقہ ہے کہ آپ احتیاط سے ہی بچ سکتے ہیں. اور اس چیز کے اوپر بڑی ڈبیٹ ہو چکی ہے کہ ہم لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. اور لیکن رمضان کے اندر اگر آپ اس کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری لائف کے اندر کافی چینجز آتی ہیں. لوگ مسجدوں میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، لوگوں کا ایک دوسرے سے انٹریکشن زیادہ ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے کو افطاریوں کے اوپر بلا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں اس سیزن کے اندر اس سال خاص طور کے اوپر ان ساری چیزوں کے اندر نہایت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اگر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے مسجدوں کے اندر پرمیشن دی ہے. اگر ہم باقی ملکوں کی بات کریں تو یہ پرمیشن ابھی بھی نہیں ہے، اتنی آزادی نہیں ہے مسجدوں میں جانے کے لیے. لیکن جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو خاص طور کے اوپر خیال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، اور زیادہ آپس میں گھلے ملے نہیں. اور جیسا کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے جائے نماز ساتھ لے کر جائیں، تو یہ سب سے بڑی بات، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو اس کے ساتھ وضو کے حساب سے بھی ہمیں جو ہے نا یہ انسٹرکشنز ہیں کہ گھر سے وضو کر کے جائیں. اور مسجدوں میں اگر آپ دیکھیں تو باقی جگہ کے اوپر جہاں پر مسجدوں کے اندر انہوں نے پرمیشن دی بھی ہے، جن ملکوں کے اندر وہ انہوں نے خاص طور کے اوپر واش رومز کو اور وضو کی جگہوں کو انہوں نے بند رکھا ہوا ہے مسجدوں کے اندر بھی. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے مینٹین کر کے رکھتے ہیں، یہ سوشل ڈسٹینسنگ کس طریقے سے مینٹین ہوتی ہے. اس کے علاوہ کافی جگہوں کے اوپر تو ایون یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن پاک لے کر آنا ہے تو وہ قرآن پاک کے اندر بھی اپنے ساتھ لے کر آئے. اور ہمارے ہاں جی اپنا تاکہ شیئر نہ ہو، اور تاکہ اس سے جو ہے نا وہ جراثیم نہ پھیلے.
اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہم لوگ جا کر مسجدوں کے اندر قیام بھی زیادہ کرتے ہیں، اور تو اس وقت بھی جو ہے ذرا تھوڑی سی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ جی وہاں پر جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو کافی انٹریکشن آپ کا آپس میں بھی بڑھ جاتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا خیال کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹس وغیرہ کے اندر جانا ضروریات زندگی کے لیے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے رمضان کے اندر، تو اس کے اندر کوشش کریں کہ اگر آپ کو مارکیٹ جانا پڑے تو آپ پراپر طریقے سے، اگر ماسک ہے تو ماسک پہن کر اور گلوز پہن کر جو ہے نا مارکیٹ کے اندر جائیں، اور اس کے ساتھ کوشش کریں کہ ایک ساتھ سارا سودا ادھر سے لے آئیں، اپنے آپ کو جو وہ ریپیٹڈ ایکسپوجر ہے اس سے بچائیں۔ ہم لوگ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں کوئی چیز یاد آتی ہے اور ہم چلے جاتے ہیں مارکیٹ وہ لینے کے لیے۔ اس ہیبٹ سے اپنے آپ کو جو ہے نا ذرا گریز کریں، کوشش کریں کہ ایک ہی دفعہ وہ سارا سامان آپ نے جتنا لینا ہے وہ لے کر آئیں، اور اپنے ایکسپوجر کو اس طریقے سے آپ جو ہے نا منیمائز کریں۔ اور اس کے ساتھ دوبارہ جو بزرگ افراد ہیں ان کو اور زیادہ احتیاط اور زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ کوشش کریں گے اوائڈ کریں اور باقی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے، اور خاص طور کے اوپر اب جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ افطاریاں اور وہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بڑا پرابلم ہو جاتا ہے، آپ انکار بھی نہیں کر سکتے اور ایک مشکل سچویشن کے اندر آ جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کو پہلے سے اوائڈ کریں اس طرح کی گیدرنگز۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتا دیا کہ جناب جو ہے رمضان کے دوران بہرحال پاکستان میں اس چیز کی پرمیشن دی گئی ہے کہ آپ جو ہے مسجد میں جا کے نمازیں ادا کریں، تراویحیں ادا کریں اور جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن اس میں آپ نے جو ہے احتیاطی تدابیر کی طرف خاص وہ توجہ دلائی کہ جو ہے وضو کرنے کی جگہ اور جا نماز اپنی ساتھ۔ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی آگے رمضان کے بعد عید کے ایام شروع ہوں گے، اس میں بھی جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جناب روزوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ افطاریوں کے ایک ٹریڈیشن ہے ہمارا، لیکن عید کے ایام جب شروع ہوں گے تو اس میں بھی کیا ہمیں اسی طرح کی احتیاطی تدابیر رکھنی ہیں؟ جی ایبسلیوٹلی، اور عید کے مبارک دیتے ہوئے ہم عام طور کے اوپر گلے ملتے ہیں، تو اس دفعہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، اور وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا پرنسپل ہے اس کو یاد رکھتے ہوئے ذرا دور سے ہی عید ملنی چاہیے۔ اپنے عید کے اوپر ہم عام طور کے اوپر گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں عید کی، تو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی ایک خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا پرنسپل مینٹین کرنا چاہیے، خاص طور کے اوپر اس عید کے اوپر اگر یہ رسک ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے جو گھر والوں ہیں ان کو بھی محفوظ رکھیں۔ بہت اچھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس طرف تھوڑا سا اشارہ کیجیے گا کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے پہ کہا جاتا ہے، ہیلتھ پروفیشنلز کہتے ہیں کہ جی آپ کا امیون سسٹم جو ہے روزے رکھنے کی وجہ سے بہتر ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تو کیا یہ ایک بینیفیشل پوائنٹ ہوگا کہ ماہ رمضان میں ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے امیون سسٹم اسٹرانگ ہو جائے اور کرونا وائرس جو ہے وہ کم افیکٹو ہو جائے ہم لوگوں کے پر؟ نہیں جی، اس بات کی ابھی کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ اگر رمضان کے اندر اچھی ڈائٹ استعمال کریں اور خاص طور کے اوپر روزے کے بھی اثرات ہیں کہ اس سے آپ کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے، لیکن یہ امیونٹی ایک لانگ ٹرم چیز ہوتی ہے، یہ ایک چند دنوں کے اندر آپ کی جو نا وہ بہتر نہیں ہو جائے گی عام طور کے اوپر۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو زیادہ رسک کا شکار کریں گے اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری امیونٹی بہتر ہو گئی ہے اور ہم اب شاید کرونا سے فائٹ کر سکتے ہیں یا اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو اس بھلیکے کے اندر نہیں رہنا چاہیے اور اپنی احتیاط
को मेंटेन करें। सही। आप वो तमाम काम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी कर सकते हैं, तो इसके अंदर थोड़ी सी लाइफस्टाइल की चेंज आती है। और आजकल जिस तरीके से मीडिया ने ऑलरेडी काफ़ी अवेयरनेस फैला दी है, जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर हमें कोई माइंड करने वाली बात है या कुछ इसके ऊपर घबराने वाली बात है। बिल्कुल हमें सही। सोशल डिस्टेंसिंग को एम्ब्रेस करना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा कि इराक़ में क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर मस्जिदों में लोग जा रहे हैं और ख्याल रख रहे हैं, किस तरह कंडीशन है वहाँ पर? जी, मस्जिदों के अंदर पाबंदी है, अच्छा। और हाँ जी, बाजमात तमाम अरब कंट्रीज़ के अंदर अभी तक जो यही पाबंदी ऑब्जर्व की जा रही है। सही। और हाँ जी। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम जो है वो पाकिस्तान में तो माशाल्लाह टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, गर्मी आ गई है, तो हम लोग बहुत से लोग इस इंतज़ार में थे कि थोड़ी सी गर्मी आएगी तो कोरोना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दिखने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, अगर आप इस पूरे डिजीज का प्रोसेस देखें जो अभी तक चल रहा है, तो ये ऐसा ही रहेगा। और मेरा हो सकता है कि थोड़ी बहुत गर्मी से फर्क पड़ जाए, लेकिन आप ये देखें कि इंडोर ट्रांसमिशन, इंडोर तो उतनी गर्मी नहीं होती ना, बिल्कुल सही। तो वो इंडोर ट्रांसमिशन रहती है। आप अगर अच्छा। किसी मार्केट के अंदर जा रहे हैं, या आप किसी ऐसी जगह के ऊपर जा रहे हैं, या आप अपने घर के अंदर भी या ऑफिस के अंदर भी हैं, तो जी। वहां पर भी ये रिस्क मौजूद होता है। अभी तक जो प्रोजेक्शंस हमारे पास आ रही हैं, उसके मुताबिक जून के अंदर हम इसके अंदर एक पीक रीच करेंगे, और डिक्लाइन हम उसके बाद अच्छा। देखना शुरू करेंगे। सही। अभी तक के चंद मॉडल्स बता रहे हैं। तो उस हिसाब से ये है कि अपनी एहतियात बरकरार रखें इस सही। मौसम के अंदर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लॉकडाउन में जो है वो एक्सटेंशन की गई है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी मुख्तलिफ ममालिक में, तो आपके ख़्याल में ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहना चाहिए या क्योंकि बहरहाल आप पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझना और ये तमाम चीज़ें, फिर आपने बहुत से पेंडेमिक्स जो है वो देखे हैं, मुख्तलिफ एपिडेमिक्स जो हुए उसमें भी आप काम करते रहे, तो कैसे आप देखते हैं कि लॉकडाउन ऑन द होल अगर हम देखें बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, आप समझते हैं ये कंटिन्यू रहना चाहिए? देखिए जी, इसके ऊपर बड़े डिफरेंट ओपिनियंस हैं। मैं अगर अपनी ज़ाती ओपिनियन दूं, अभी तक जो लग रहा है वो ये है कि ज़ाहिर है अभी मुस्तकबिल करीब के अंदर तो ना कोई वैक्सीन फौरी तौर के ऊपर अवेलेबल होने वाली है। जो अच्छा। अपने लास्ट स्टेजेस के अंदर भी हैं, वो भी अपना टाइम लेंगे, ट्रायल्स के बाद जी। ही वो होगा। और हमें अभी ये भी नहीं मालूम कि उनमें से जो ना, हो सकता है कि किसी वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो जाए, निकल आए, और हम उसको यूज़ ना कर सकें। तो सही। हमें अभी इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोई सोल्यूशन रैपिडली इसका जो तैयार हो गया है। और अगर तैयार हो भी जाए तो वो जब तक अवेलेबल होगा तो उस वक्त तक बहुत टाइम गुजर जाएगा। जी। इस सारे सिचुएशन के अंदर मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है वो हम पब्लिक हेल्थ के अंदर कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी को। ठीक है। उसका मतलब ये है कि आपके जो पॉपुलेशन है उसके अंदर 70% तक लोग अगर उस चीज़ का शिकार होकर ठीक हो जाएं तो वायरस की ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली रुक जाती है। आमतौर सही। के ऊपर वायरसेस के अंदर ये देखा गया। सही। अब वो हर्ड इम्यूनिटी हम किस तरीके से अचीव करते हैं? एक तरीका तो ये है कि हम लॉकडाउन को कंटिन्यू रखें, और हम लोगों को इन्फेक्ट होने से बचाएं, और हम हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने का वो जो एक पीरियड है उसको प्रोलॉन्ग करते जाएं। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वायरस के अंदर जो है ना उसके इम्यूनिटी डेवलप करें, और ठीक। इवेंचुअली हम उतनी जल्दी इस सारे के सारे चीज़ से निकल जाएं। सही। तो इसके ऊपर बड़े कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल को अगर सामने रखें तो एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास स्टिल जो केस फर्टिलिटी रेट है जी। वो काफ़ी कम है कम है। बाकी दुनिया की जी। निस्बत।
تو اس حساب سے ہم لوگ اگر اس طریقے سے جاری رہیں تو امید ہے کہ اس سال کے اینڈ تک جو ایک ہم کافی ہرڈ امیونٹی اچیو کر لیں اچیو گے. کرتے ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے اور تھینک یو آپ نے جوائن کیا ہمیں اور سچویشن سے آگاہ کیا, کومنٹ کیا کہ جو بھی سچویشن ہے رمضان مبارک کے اسپیکٹ سے بھی آپ نے بات کی اور جو فیوچر میں کیا کنڈیشن ہوگی اس پہ بھی بات کی. تھینک یو ویری مچ آپ نے عراق سے ہمیں جوائن کیا. جی ناظرین, آپ لوگوں کو گفتگو سنی ڈاکٹر ارسلان ملک, یہ ڈاکٹر صاحب پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں اور کنٹری ڈائریکٹر بھی ہیں ایک INGO کے ساتھ عراق میں جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کومنٹ کیا کہ جناب جو پریکاشنز ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ اپنے فرائض انجام دینا چاہتے ہیں وہ دیں. خیال رکھیے گا اپنا. یہاں مختصر بریک لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. زیر ہمارے مرحبا مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. جی ناظرین مرحبا, افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہماری یہ ٹرانسمیشن صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. بریک پہ جانے سے قبل آپ دیکھ رہے تھے ہمارا سیگمنٹ صحت اور رمضان, اور اب ایک مرتبہ پھر سے عابدی صاحب ہم خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں. جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے بات, بڑی خوبصورت احادیث پڑھیں وقفے کے قبل مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب نے, اور بات ہو رہی تھی کہ جب ہم حدیث ثقلین کی بات کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, خدا کی کتاب اور میری اہل بیت, تو جو اس کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ امت رہنمائی حاصل کرے, ہدایت حاصل کرے, اور ہدایت کا مدعا تو پھر بات منتہی ہوتی ہے جاتی ہے عمل پر. یعنی یہ دونوں چیزیں ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ہیں, لیکن ہم دونوں سے یعنی قرآن تعلیم کی کتاب ہے اور اہل بیت رسول پاک کے زبان میں پھر نمونہ عمل ہیں, تو پھر عمل تو ہم نے کرنا ہے نا. یعنی یہاں سے سلسلہ منقطع تو نہیں کر سکتے کہ حدیث سن لیں اور پھر دونوں گراں قدر چیزوں پر بات ہو جائے اور اس کے بعد واہ واہ ہو جائے اور پھر قصہ ختم ہو جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. دیکھیے اسی حدیث طیبہ میں مختلف الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن جب آپ آؤ گے تو میں ان کے بارے میں تم سے سوال کروں گا. جی یہ بڑا بالکل, اور سوال یہی ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیا انہیں ماذ مانا, ان کے نعرے لگائے, یا ان کے جشن منائے, یا ان کی تقلید بھی کی. یہ قابل تقلید ہیں. بہت ساروں نے بحثیں چھیڑیں کہ یہ صرف قرآن باعث تقلید ہے یا اہل بیت. تو ایسے ہی ہے جیسے اہل قرآن اور اہل حدیث بن جائے انسان اور کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں یا صرف حدیث کو مانتا ہوں. لیکن کامل مسلمان وہی ہے جو قرآن سنت کو مانے اور اسی طرح قرآن اور اہل بیت دونوں کو تسلیم کرے. جب تک ان دونوں کو ساتھ لے کر آگے نہیں بڑھیں گے آپ کامل ہدایت کی طرف نہیں بڑھ سکتے. لیکن جب اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے تو حضور فرماتے ہیں اہل بیتی کا سفینۃ نوح ہے, میری اہل بیت تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. اب کشتی نوح میں جو سوار ہوا جوڑا وہی قیامت تک باقی رہا, اور جس کو اس میں سوار ہونا نصیب نہ ہوا وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا. اب یہ مثال دے کر حضور فرماتے ہیں من راکبہا فنجا, جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا, ومن تخلف عنہا ہلاکا. حضور فرماتے ہیں جو اس سے پیچھے ہٹا وہ ہلاک ہو گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. گویا اہل بیت اطہار کا دامن اتنی مضبوطی سے پکڑنا ہے, اس قدر اس کی تقلید کرنی ہے کہ تمہیں نجات مل جائے. نجات کا پروانہ اب ایک تو پہلا ہر چیز کو آپ نے ماننا ہے اور اس کے بعد اگلا عمل کرنا ہے. اب ایک عمل ہوتا ہے اور ایک عمل کا رزلٹ ہوتا ہے. عمل کا جیسے کہتے ہیں کہ ایک نا اس کی تاثیر ہوتی ہے. ہمارے ہاں اس تاثیر کے مزے لیے صوفیہ اسلام نے جو ہندوستان میں اسلام لے کر آئے, ان کے آپ جتنے سلاسل دیکھیں, قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, شاذلی, ان تمام کے جو ٹاپر ہیں, جو ان کے بانی ہیں, جو جنہوں نے موسس ہیں,
وہ سب کے سب یا تو مولا حسن کی اولاد ہیں یا مولا حسین کی اولاد ہیں۔ امت نے اللہ کی بارگاہ میں عرفانیات کے لیے بھی جن ہستیوں کا انتخاب کیا ہے وہ ساری کی ساری اہل بیت اطہار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تصوف میں مراجع تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اہل بیت اطہار ہے، اسی طرح تقلید میں بھی آپ اگر مراجع تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ بلکہ میں ایک کتاب جو اس حدیث ثقلین کی تحقیق میں لکھی گئی، کوئی 41 طرق یعنی طریقوں سے یہ حدیث لکھی گئی، تو اس میں سے ایک طریقے کی حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ اہل بیت ہیں، جو ان سے پیچھے رہا وہ بھی ہلاک ہو گیا، جو ان سے آگے بڑھا وہ بھی ہلاک ہو گیا، اور ایک اور بات بھی فرمائی کہ ان سے سیکھو، انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ مطلب آگے بھی نہیں بڑھنا اور پیچھے بھی نہیں رہ جانا، ساتھ ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تقلید کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے، یہ اتباع اور پیروی کا، کہ جہاں مرشد کا قدم لگے اس کے بعد جب آپ قدم اٹھائیں تو اسی کی اتباع اور پیروی میں اٹھائیں۔ یہی رسول کی اطاعت ہے، یہی اہل بیت اطہار کی اطاعت اور پیروی ہے۔ اور ایسا ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ 80 سال کے حبیب ابن مظاہر کربلا میں مولا حسین کے پیچھے شہادت پا رہے ہیں۔ ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ 6 ماہ کے علی اصغر بھی مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ہادی اور مہدی اس وقت یہی ہستی ہیں۔ اور نبی کریم صاحب لولاک نے اہل بیت اطہار کے سلسلے کو قرب قیامت سے کیسے جوڑا؟ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بس قیامت اب قائم ہی کرنی ہے تو اس آخری دن کو اتنا طول دے دے گا کہ میرا فرزند جب تک سید مہدی امام محمد مہدی تشریف نہیں لے آئیں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ آئیں گے اور 7 سال حکومت بھی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ سارا سلسلہ ایک ایسے فرزند کے انتظار میں ہے جو خون رسول ہے، جو اہل بیت اطہار ہے، اور یہ ساری روایات کو کہیں جوڑیں تو نظریں وہ اسی امام محمد مہدی علیہ السلام کی طرف جاتی ہیں جن کے بارے میں شاہ نصیر کہتے ہیں آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے۔ یقیناً اسی بارگاہ کی طرف ہم سب نے اپنے جو ہے وہ تقلیدی نگاہیں لے کر بڑھنا۔ جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادری صاحب، ظاہر ہے قرآن پاک اور حدیث ایک مکمل ہدایت ہے ہمارے لیے، اللہ کا کلام ہو اور پھر اس کی وضاحت میں، اس کی تشریح میں، اس کی رہنمائی میں رسول اللہ کی احادیث ہوں۔ اب یہ جو ابھی حدیث ایک بیان کی جناب مولانا حیدر علوی صاحب نے کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اچھا، اب اس کی ایک تو جو ہمیں سامنے کی بات نظر آتی ہے کہ جن کو اہل بیت سے محبت نہیں یا جنہوں نے اہل بیت سے تمسک نہیں کیا وہ ہلاک ہو گئے، اور جنہوں نے محبت کی۔ لیکن ایک عالم دین نے ان کا ایک اور بڑا خوبصورت پہلو بیان کیا اس حدیث کا۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، علامہ سید علی نقی مکن صاحب بر صغیر پاک و ان کے بہت بڑے عالم اور ادیب تھے، تو انہوں نے کہا کہ سامعین سے کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ کشتی کی مثال دی ہے رسول اللہ نے، تو کشتی میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو آپ کا اپنا حرکت اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اب کشتی نے جہاں چلنا ہے آپ بھی چل رہے ہیں، کشتی نے جہاں رکنا ہے آپ نے بھی، تو کشتی میں وہ سوار ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس کا چلنا اور رکنا، یعنی جس کی نشست و برخاست، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا عمل کرنا وہ کشتی کے مطابق ہو جائے۔ تو اب جو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق جن کا عمل ہوگا، اور اہل بیت کی تو تعلیم ایک نمونہ ہے قرآن پاک کا، تو جس کا قرآن و اہل بیت کے مطابق حرکت و سکون ہوگا تو گویا وہ سوار ہوا ہے، اس میں صرف زبانی کہنے سے سوار نہیں ہوئے۔ جی بالکل ایسا ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں ہمارے عمل کے لیے چھوڑی ہیں۔ جی جی۔ اور روز محشر جو شخص قرآن پہ عمل نہیں کرے گا اس کی رسول شکایت کریں گے، رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو ترک کیا، اس کے اوامر پہ عمل نہیں کیا، اس کی نواہی سے رکے نہیں ہیں۔ اور یہی ہے سیرت اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا بھی حکم
یہ جو تمسک اس حدیث میں آیا ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کہ جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے گمراہ نہ ہوگے۔ تو اس تمسک کے جو چیزیں ہم نے بدقسمتی سے لے لیں وہ مقدمات تمسک تھے۔ مثال کے طور پر قرآن کے ناظرہ کو ہم نے بہت اہمیت دی، قرآن کو گھر میں سجانے کو اہمیت دی، ہمارے شیلف میں قرآن ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھے ہم نے ناظرہ، اس سے آگے بڑھے شبینے تک ہم آئے، ہم نے اجتماع تک آئے۔ حالانکہ مولا ظاہراً امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام باقر ایک معصوم کا فرمان ہے کہ لا خیر فی قراءۃ، اس قراءت قرآن میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو، اور اس تدبر کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جو انسان کو عمل پہ نہ لے آئے۔ خطیب ناج البلاغہ کا یہی فرمان ہے کہ اللہ اللہ فی القرآن، خدارہ خدارہ قرآن میں۔ قرآن کے حوالے سے کیا آپ فرماتے ہیں کہ تم سے کوئی قرآن پر عمل کرنے میں سبقت نہ لے جائے۔ جی جی جی، بڑا معروف۔ تو یہ ہستیاں اور یہ کتاب ہدایت، ان سے تمسک کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ایک پرفتن راستے سے گزر رہے ہیں، اور جہاں پر مختلف نکل رہے ہیں راستے، مختلف جہتیں ہیں، ہم نے صراط مستقیم پر اگر قائم رہنا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل۔ عمل کے بغیر قرآن جتنی بھی تلاوت کیا جائے، اگرچہ وہ اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن ہماری زندگی کو نہیں بدلتا۔ ہم اہل سعادت نہیں ہو سکتے، اہل شقاوت رہ جائیں گے جب تک کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر اپنی جگہ مبارک، لیکن وہ ذکر کس لیے ہے؟ تاکہ عمل کا مقدمہ بنے۔ اور بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ کمال بندگی یہی ہے کہ انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کی اپنی چاہت نہ رہے، اس کا اپنا اختیار نہ رہے۔ مودت کی بات قبلہ صاحب نے فرمائی تھی، مودت وہ کمال ہے محبت کا کہ جہاں محبوب کی چاہت میری چاہت بن جائے، میری کوئی چاہت نہ رہے۔ تو اہل بیت جو چاہیں، جیسا مجھ سے اٹھنا چاہتے ہیں، جیسا مجھ سے بیٹھنا چاہتے ہیں، جیسا مجھ سے کلام کرنا چاہتے ہیں، جیسا مجھ سے کردار چاہتے ہیں، یہ ہے مودت فی القربہ، کہ میں اسی کردار میں ڈھل جاؤں، میں قرآن کی آیات، قرآن کے اوامر، قرآن کے نواہی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں۔ یہ تمسک، اگر تو یہ تمسک ہے تو لن تضلوا ابدا، پھر گمراہی نہیں ہے۔ بالکل مفہوم واضح ہے کہ اگر تمسک کا یہ درجہ نہیں تو پھر گمراہی ہے، ضلالت ہے، فتنہ ہے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، پھر فتنے ہی میں انسان گرے گا، اور فتنہ میں گرنے کا مطلب جہنم میں گرنا ہے، جہنم کی وادیوں میں گرنا ہے۔ خدا تبارک تعالی ہمیں بچائے اور ہمیں اہل عمل بنائے۔ بالکل درست۔ جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب، اس کیونکہ ہم ان احادیث اور جو قرآن و سنت اور اہل بیت علیہ السلام سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، رسول پاک کی اسوہ سے کے حوالے سے اور خود ان کے فرامین کے حوالے سے، اس کے مختلف نکات کو اور مختلف اینگلز کو دیکھ رہے ہیں، اور جو ہمارے ذہن میں باتیں آتی ہیں، علماء کرام موجود ہیں، ان سے مکمل رہنمائی ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک پہلو جو عام طور پہ علماء اس کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمال سے محبت عطا فرمائی ہے، اور اچھی فطرت اور اچھے انسانوں سے محبت کرنے کی یہ فطرت عطا فرمائی ہے۔ تو جب انسان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو محبوب جانو، قرآن کو محبوب جانو، اہل بیت علیہ السلام کو محبوب جانو، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن بحیثیت کتاب اور اہل بیت علیہ السلام بحیثیت شخصیات، ہستیاں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا عمل بھی خوبصورت ہے، اور جن
کا عمل جو ہے وہ فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق ہوگا اور ہم یقیناً اس کی طرف مائل ہوں گے، محبت کریں گے، تو یہ بھی ایک پہلو ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جب کسی کے ساتھ محبت کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کرو اور اس کے ساتھ محبت نہ رکھو، تو گویا جس کی محبت کا تقاضا کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ بالکل۔ اب نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب پر اگر عمل کرنے کی ہماری جو ہے وہ ہمارے سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ تم قرآن کو پڑھو، تو پھر ساتھ ہی ساتھ میں اس قرآن کی فضیلت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ایک بے عیب کتاب جس میں ہر خوش تر موجود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ اسی طرح جب نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت کو سامنے رکھا تو گویا حضور نے بھی ان کو لا عیب کر کے، لا ریب کر کے بیان کیا کہ گویا قرآن میں بھی کوئی عیب نہیں اور اہل بیت میں بھی کوئی عیب نہیں۔ قرآن بھی ہادی ہے، اہل بیت بھی ہادی ہیں۔ قرآن جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلانے والے ہے اور اسی طرح اہل بیت بھی صراط مستقیم پہ چلانے والے، اور پھر قرآن بھی نفع دیتا ہے، اہل بیت بھی نفع دیتے ہیں۔ میں یہاں ایک حدیث پاک میرے مطالعے سے گزری ہے، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے تو اصحاب کے درمیان حضور نے فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا، کیا کہنے ان لوگوں کے، یا کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ میری اہل بیت ان کو قیامت کے دن نفع نہیں دے گی، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور نے فرمایا یاد رکھو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم روز قیامت میری اہل بیت ان کو ضرور نفع دے گی جو ان سے تمسک کرے، جو ان سے محبت کرے۔ یہ بات ہمارا وعدہ رہا، واپس آئیں گے تو آپ کی بات مکمل کریں گے، ہمیں وقفے کی جانب۔ بالکل ناظرین، اس ڈسکشن کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے، ہمیں وقفے کی جانب بڑھنا ہے، لیکن وقفے پہ جانے سے قبل آپ کو کہیں گے اور بتائیں گے ایک مرتبہ پھر سے کہ سچ ٹی وی کی جانب سے یہ جو نیکی کی ٹوکری جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ مختلف تندوروں پر نظر آئے گی، اس کار خیر کا آپ نے حصہ بننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس نیکی کی ٹوکری کو بھر سکیں تاکہ اس مشکل حالات میں، ان مشکل جو ہے ہماری صورتحال جو ہم جس کو فیس کر رہے ہیں، وہ طبقات، وہ بہن بھائی جن کا گزر بسر مشکل حالات سے جو ہے وہ گزر رہا ہے، ان کی ہیلپ کی جا سکے اس نیکی کی ٹوکری کے ذریعے۔ تو ضرور یاد رکھیے گا ناظرین، ہم نے بریک کی جانب بڑھنا ہے، افطار کا وقفہ ہے، لیکن اس پہ جانے سے قبل ہم اظہر شاہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ایک کلام پیش کریں۔ رسالت ہے درے زہرا پہ جھک جانا، کہو اجرے رسالت ہے درے زہرا پہ جھک جانا، سعادت ہی سعادت ہے درے زہرا پہ جھک جانا، سعادت ہی سعادت ہے درے زہرا پہ جھک جانا۔ دیا جابر لے یہی پیغام دنیا کو، دیا سلمان جابر لے یہی پیغام دنیا کو، ہماری کل عبادت ہے درے زہرا پہ جھک جانا، ہماری کل عبادت ہے درے زہرا پہ جھک جانا۔ ہوئے جو لوگ ہیں منسوب احمد کے گھرانے سے، ہوئے جو لوگ ہیں منسوب زہرا
ازل سے ان کی فطرت ہے در زہرا پہ جھک جانا، ازل سے ان کی فطرت ہے در زہرا پہ جھک جانا، ابو ذر کے لیے رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان۔ جی ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشگوار وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا خوبصورت موضوع جس پر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن گفتگو کرنے سے قبل ہم جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتائیں کہ نیکی کی ٹوکری جو سچ ٹی وی کی کوشش ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہے۔ یہی ٹوکری آپ کو مختلف تندوروں پر نظر آئے گی۔ جب بھی اپنے لیے روٹی خریدنے جائیں تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکی کے اس کار خیر میں جو ہے وہ حصہ ڈالیں، کنٹریبیوشن دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان بہن بھائیوں کا خیال رکھیں جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے صورتحال میں مشکل کا شکار ہیں اور وہ اپنے گھر بار میں کھانا نہیں لے کر جا سک رہے، تو ان کے لیے کھانا فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اب اس نیکی کی ٹوکری کو آپ دیکھیں، اس میں صرف آپ روٹی نہیں ڈال سکتے، آپ کے دل میں جو بھی چیز ہو، آپ کے پاس کوئی چیز ہو جو کہ آپ کو لگے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو وہ بھی اس کا حصہ آپ بنا سکتے ہیں۔ چاہے خوراک کے حوالے سے کوئی چیز ہو، آپ اس کے اندر ایک روٹی ڈال دیں، کچھ پیسے عطا کر دیں، تاکہ یہ ان تمام لوگوں تک پہنچ سکیں جو اس وقت ان کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو ہمارا دہاڑی دار طبقہ ہے، ہمارا مزدور طبقہ ہے، ان تک جو ہے وہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور پہنچا سکیں۔ اس کار خیر میں ضرور حصہ ڈالیے، ضرور کنٹریبیوٹ کیجیے۔ عابدی صاحب، آج کا بہترین موضوع جس کی جانب ہم ضرور گفتگو کا آغاز ایک مرتبہ پھر سے کریں گے، اگر آپ اجازت دیں تو اظہر شاہ صاحب سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کے روزے پر وہ رحمت باری ہے، سرکار کے روزے پر وہ رحمت باری ہے، سرکار کے روزے پر وہ رحمت باری ہے، ہر دیکھنے والے پر ایک کیف ستاری ہے، ہر دیکھنے والے پر ہاں ایک کیف ستاری ہے، اور طیبہ میں سبھی لمحے طیبہ میں سبھی لمحے کیا خوب گزرتے ہیں، اس در پہ یہ دل میرا سو جان سے واری ہے، اس در پہ یہ دل میرا سو جان سے واری ہے، اور زہرا کے یہ بابا ہے
نسبت تو ہماری ہے، اے مہر علی تیرے، اے مہر علی تیرے پر نور وسیلے سے فیضان نبی سرور ہر دم یہاں جاری ہے، فیضان نبی سرور ہر دم یہاں جاری ہے، اور کہتا ہے معین الحق باعجز و نیازا کا، کہتا ہے معین الحق باعجز و نیازا کا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سرکار کے روزے پر وہ رحمتیں باری ہے۔ جزاک اللہ، جزاک ماشاء اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوش دلانی سے آپ نعت خوانی کرتے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں، آپ کے گلے میں، اور جس کو کہتے ہیں کہ رونق بخشے، بہت ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور لطف آ رہا ہے۔ جی گفتگو کی جی جانب جی بڑھتے ہیں۔ آپ نے جناب مولانا حیدر علوی صاحب ایک بات شروع میں کہی تھی کہ جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث فرمائی، حدیث ثقلین جسے کہا جاتا ہے، تو جب قرآن پاک کا ذکر کیا تو اس کی تعریف فرمائی کہ یہ اللہ کی رسی ہے، جو ایک نور کی رسی ہے، جو آسمانوں سے بندھی ہے، زمین تک ہے، اس کو پکڑے رکھو، اس سے تھامے رکھو، اس سے تمسک رکھو تو تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اہل بیت کے حوالے سے بھی بہت سے طرق سے یہ آیا کہ تمسک رکھنے کی بات کی گئی، اور دونوں کے بارے میں آیا کہ میں پوچھوں گا قیامت کے روز کہ آپ نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ یہ سگنیفیکنس کو بتائیے کہ یہ کیا سگنیفیکنس؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شاید آیت مودت ہمارے حق میں نہ اتری ہوتی تو وہ امت یا کلمہ گو ہم پہ اتنا ظلم نہ کرتے۔ مطلب آیت مودت کے ہوتے ہوئے ہم پہ، ہمارے آبا و اجداد پہ کربلا سجائی گئی ہے، اس سے ان کے اندر کا درد بھی انسان محسوس کر سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جب تمسک کی بات آتی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت کہتی ہے لولا السنتان لحالہ کا نعمان، کہ جو میرے 2 سال حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ میں گزرے ہیں، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوں تو نعمان بن ثابت کب کا ہلاک ہو جاتا۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کو جب اس وقت کے اموی خلفاء نے یہ کہا کہ حضرت زید بن زین العابدین علیہ السلام پہ تبرہ کریں، تو آپ نے فرمایا کہ جن کی فقط میں نے شانیں ہی قرآن و حدیث میں پڑھی اور سنی ہیں، میں ان پہ تبرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اس پاداش میں آپ کو جیل میں ڈالا گیا اور آپ شہید اہل بیت بن کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کوئی شک نہیں، بلکہ میں نے تاریخ میں یہ پڑھا کہ جب حضرت زید شہید کے بارے میں امام ابو حنیفہ سے فتویٰ مانگا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں گھر جا کے، انہوں نے کچھ مہلت مانگی یا کہا، تو انہوں نے اس فتوے میں لکھا کہ جو حضرت زید کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوگا اموی حکمرانوں کے خلاف، اس کا درجہ وہی ہوگا، یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تاریخ میں لکھا ہے
کہ جو بدر اور احد میں لڑنے والوں سبحان کا اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انہوں جب نے اتنا اماموں کو کلیئر فتویٰ دیا، یعنی یہ تھا کہ حضور کا اس فرمان کی روشنی میں کہ تمسک اہل بیت، اور امام شافعی جیسی شخصیت کہتی ہے کہ اہل بیت تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری محبت امت پر فرض ہے، اگر تم پر درود نہ بھیجیں تو جو فرض الفرائض نماز ہے وہ ہماری ادا ہی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی نبی کے ساتھ آل نبی پر درود بھیجنا بھی ویسے ہی لازم ہے، اور حالت نماز میں ساری نماز پڑھ چکے ہیں اور آخر میں دوزانوں بیٹھ کر قبولیت کے لیے التجا کر رہے ہیں اور نبی اور آل نبی کا وسیلہ دے رہے ہیں۔ اب ایک طرف تو ہمیں حدیث طیبہ میں، حدیث ثقلین میں حکم ملتا ہے کہ ان سے تمسک کرنا ہے، اور جب تک ان سے تمسک کیے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہدایت کے استعارے ہیں، یہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کی اس حدیث سے اہل بیت اطہار نے کتنا وفا کی۔ کیا حضور کا یہ فرمان حق تھا؟ یقیناً 14 صدیاں بیت گئی ہیں۔ جس طرح ذات پیغمبر پر انگلی اٹھانا مشکل ہے، اسی طرح سیرت علی پر انگلی اٹھانا مشکل ہے، اسی طرح سیرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ انگلی اٹھانا مشکل ہے، اسی طرح سیرت حسن مجتبیٰ اور سیرت حسین کربلا پہ انگلی اٹھانا مشکل ہے۔ اور بعد ازاں ائمہ طاہرین کو دیکھ لیجئے کہ تم تمام ائمہ طاہرین کے کردار کو اپنے تو دور غیر بھی کہتے ہیں کہ ان کے کردار کے حامل کوئی ہستی کائنات کے اندر نہیں گزری۔ تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمسک کا حکم دیا، تو اہل بیت اطہار نے بھی یہ ثابت کیا کہ واقعی ہم آل ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے، اور آقا نے جو ہمارے بارے میں فرمایا وہ بعین ہی 100% بات حق ہے کہ ہم قرآن کے تابع اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ اگر سیرت ائمہ طاہرین کو، سیرت اہل بیت کو اگر کھولے اور پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو انہیں لفظ لفظ یوں لگے گا جیسے حضور کی احادیث پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا یا قرآن تھا یا سنت رسول تھی، تبھی یہ ہادی بھی بنے، مہدی بھی بنے، اور ہدایت کے ستارے بھی بنے، اور ہدایت کے چراغ بھی بنے۔ یعنی کسی ایک امام کی بھی سیرت کو یا اہل بیت اطہار کے کسی ایک فرد کی بھی سیرت کو اگر کوئی فقط حضرت علی اصغر کی سیرت کو لے لے تو وہ 6 ماہ کے یا کم و بیش عمر کے حضرت علی اصغر ہیں، لیکن جس قدر انہوں نے شہادت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں امت مسلمہ کے لیے وہ مسکراتی شہادت ہی ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کو رائے حق پہ جناب استقامت دینے کے لیے وہ ایک 6 ماہ کے اہل بیت اطہار کے فرد کی شہادت کافی ہے۔ اسی طرح تمام اہل بیت اطہار نے یہ پروف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ہمیں اللہ کی رسی بنایا ہے، اگر ہمیں جو ہے وہ حبل اللہ قرار دیا ہے، تو اس کی امام زین العابدین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سے کون مراد ہے؟ فرمایا قرآن کے بعد ہم اہل بیت اطہار مراد ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج جیسے میں نے ذکر کیا کہ تمام امت کی نگاہیں، روحیں سجدہ ریز ہوتی ہیں آج بھی اہل بیت اطہار کے دروازے پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہستیاں، جو ذاتیں سب سے زیادہ محبت و مودت کے لائق ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں، اور ان کا تعلق ہم سے جب تک ہے اور ہمارا تعلق ان سے جب تک ہے گمراہی ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ واہ واہ، بے شک بے شک بے شک، کیا خوبصورت کلام اور کیا خوبصورت جو ہم نے سوال کیا تھا اس کا کتنا دل نشیں جواب دیا جناب مولانا حیدر علوی صاحب نے۔ جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب، اہل بیت اور قرآن کا جو تعلق رسول پاک نے بیان کیا وہ اتنا مضبوط ہے، جیسے بھی جناب مولانا حیدر علوی صاحب نے بھی فرمایا کہ طول تاریخ میں جب تاریخ آگے بڑھتی ہے ہمیں ان میں کہیں دوئی نظر نہیں آتی۔ جہاں بھی قرآن کی تعلیمات کو بچانے کی باری آئی تو اہل بیت علیہ السلام سب سے آگے تھے، اور جہاں پر قرآن کی تعلیمات کو عملی طور پر دنیا تک پہنچانے کی بات آئی وہاں بھی اہل بیت علیہ السلام سب سے آگے تھے۔ اب ان دونوں سے محبت کا تقاضا یہی ہے، قرآن پاک ہو اور اہل بیت علیہ السلام ہو، کہ ان تعلیمات پر انسان غور کرے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، اہل بیت کی تعلیم کیا ہے، اور جو اخوت کی تعلیم، جو محبت کی تعلیم، جو بھائی چارے اور جو معاشرے میں ایک ہم آہنگی کی تعلیم اہل بیت علیہ السلام نے دی، اس کو پہنچانے کی، اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔
بے شک عابدی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اہل بیت اطہار کا جو کردار ہے اور قرآن مجید کی جو فیوز و برکات ہیں، ان کو اگر انسان اپنی زندگی میں عمل میں لے آئے تو یقیناً کامیابی ہی کامیابی ہے دونوں جہانوں میں۔ خاص طور پہ اتحاد امت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل، اور کیونکہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے یہ ضابطۂ حیات ہے، اور اسی طرح جو اہل بیت اطہار ہے ان کا دامن پکڑے بغیر یا ان سے تمسک کیے بغیر بھی انسان کی نجات زندگی میں کبھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن میری جو قرابت ہے وہ انہیں نفع نہیں دے گی۔ یاد رکھو قیامت کے دن ہر علاقے کا رشتہ ہر بندے سے ختم ہو جائے گا اور ہر کسی کا رشتہ اس سے منقطع ہو جائے گا، لیکن قیامت کے دن میری قرابت کا رشتہ مجھ سے مضبوط رہے گا اور میرا جو علاقے کا رشتہ ہے وہ بھی میرے ساتھ مضبوط رہے گا۔ پھر ایک اور روایت اسی طرح ملتی جلتی جو وقفے سے پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کو جمع کیا، ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے تو فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری آل اور میری قرابت قیامت کے دن انہیں نفع نہیں دے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا یاد رکھو دنیا اور آخرت میں میری جو قرابت ہے وہ پیوستہ ہے، وہ اس کا تعلق مضبوط ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا دنیا میں بھی جو ان سے تمسک رکھے گا دنیا میں بھی میری قرابت اسے نفع دے گی، اگر کوئی قبر میں یہ محبت لے کے چلا ہی جاتا ہے تو وہاں بھی اس کے جو ہے وہ پاداش میں وہ محبت کی بدولت اسے اجر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن بھی حضور فرماتے ہیں میری قرابت جو ہے وہ نفع ہر بندے کو دے گی جو ان سے محبت کرتا رہا ہے۔ اب یہاں پہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری جو قرابت ہے اس کی محبت دونوں جہانوں میں دنیا میں اور آخرت میں پیوستہ ہے، اسی جملے کو اگر انسان سامنے رکھے تو انسان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو صرف قرآن کی محبت کا اظہار کرنا اور اہل بیت کی محبت کے صرف اظہار سے بات نہیں چلے گی، بلکہ ان کے اوپر عملی نمونہ بن کے اترنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا قرآن مجید سے بھی اور اہل بیت اطہار سے بھی، اور دونوں کی زندگیوں سے ہمیں یہ مثال ملتی ہے۔ اگر میدان کربلا دیکھیں تو اس وقت بھی اہل بیت اطہار اور قرآن کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ امام علی مقام آپ کا سر انور نیزے پہ بلند ہے، لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں۔ جو زمانہ یا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کا تعلق ان سے نہیں ہے، یاد رکھنا قرآن تو اسی گھر میں اترا ہے، تو ان کا تعلق قرآن سے نہیں ہوگا تو پھر کس کے ساتھ ہوگا؟ اور پھر یاد رکھیں جب میدان محشر میں جب قرآن سے محبت کرنے والے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے آئیں گے تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی پیشانیوں پہ نور چمک رہا ہوگا، اور ان کی جس طرح وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت میں جس بندے نے جس انداز سے پیار کیا ہوگا، اگر آل رسول کے نام پر کسی نے کچھ خرچ کیا تو اس کے ہاتھ چمکتے نظر آئیں گے، کسی نے ان کی محبت میں آنسو بہائے تو ان کی آنکھوں سے نور برس رہا ہوگا، کسی نے دل میں ان کی محبت کو سجایا، ان کی محبت کے چراغ کو اپنے سینوں میں روشن کیا تو ان کے دلوں اور ان کے قلوب سے نور منور ہوگا اور نور نکل رہا ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب آئے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی آل بیت سے پیار کیا، آج میدان معاشر میں بھی آل رسول سے پیار کرتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے یہ اجر اور انعام دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب قبلہ، قرآن، اہل بیت اور اتحاد امت، اب ہم بہت جہاں دلکش اور دلنشیں پیغام آپ علماء کرام سے چاہتے ہیں اتحاد امت کے لیے، وہاں بڑا سٹرونگ میسیج بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے ایک بڑا سٹرونگ میسیج جائے کہ قرآن پر عمل اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا تقاضا اتحاد امت ہے۔ ان دونوں کی تعلیمات کو آپ عام کر کے، اور اس سے یہ مقصد نہیں لے سکتے کہ امت میں پھوٹ پھیلائیں۔
इन दोनों की तालीमात ही इत्तिहाद उम्मत की ज़ामिन हैं, और हम ट्रूली इन्हें तभी फॉलो कर सकेंगे जब हम वो माहौल प्रोवाइड करें कि तमाम इस्लामी मकातिब, तमाम मुसलमानों के दरमियान इत्तफाक और इत्तिहाद हो। जी बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम का मैसेज यही है कि कुरान करीम से तमस्सुक, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से तमस्सुक का तकाज़ा ये है कि हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में कुरान और अहले बैत की तालीमात पर अमल करें, और इसी तरह अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में, सोशल लाइफ में, अपनी कौमी ज़िंदगी में भी कुरान और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करें। देखें, ये माह मुबारक रमज़ान का महीना है। हम ये देखें कि कुरान करीम इस माह मुबारक रमज़ान में हमसे क्या तलब करता है। सही। अगर कुरान करीम हमें इस माह रमज़ान में कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जी जी जी, कुरान रोज़े को फ़र्ज़ करार देता है और उसकी गरज़ व गायत भी तक़वा बताता है। तो पहले तो हमें कुरान से तमस्सुक का दावा हो और एक शख्स रोज़ा ना रखता हो तो उसका क्या तमस्सुक है कुरान करीम से। बिल्कुल सही। और हत्ता अगर रोज़ा भी रख लेता है, ज़ाहिरी सूरत रोज़े की भी है, लेकिन तक़वे की खुददारी की मंजिल पर वो फायज़ नहीं है, और जब भी फिस्को फजूर की किसी माहौल में वो जाता है तो वो माहौल उसको अट्रैक्ट कर लेता है, गुनाह में मुलव्वस हो जाता है, तो इसका कुरान से तमस्सुक नहीं है। देखें, हमें आज के इस प्रोग्राम में अपने अंदर, हमारे सामईन को खुद हमें ये अपना तज्ज़िया करना है कि आया, एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए आज का प्रोग्राम, कि आया वाक़ईन हमारा कुरान से तमस्सुक है, सही, आया वाक़ईन हमारा अहले बैत से तमस्सुक है या नहीं है। ये शब रोज़ हैं माह मुबारक रमज़ान के, अहले बैत कैसे गुजारते थे ये अय्याम, बड़ी अहम बात, बग़ैर रोज़ा के गुजारते थे, उनकी दिन कैसे गुजरता था, उनकी रातें कैसे गुजरती थी। मासूम फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम गाफिलीन की लिस्ट में शुमार ना किए जाओ तो हर रात सोने से पहले कम से कम 10 आयत कुरान करीम की तिलावत कर लो। और फिर मनाजिल बताते जाते हैं, खाशिईन ज़ाकिरीन, यहाँ तक कि 200 तक की आयत तिलावत करके इंसान बिस्तर पर जाके लेटे। तो ये फ़र्दी ज़िंदगी है हमारी। इसी तरह कुरान वातस्मु बिहब्लिल्लाह जमीआ वला तफर्रकू की आवाज़ देता है कि तफरक़े में ना पड़ो। देखें, वो चीज़ जो इंसानों के इज्तिमा में, समाज में तफरक़े का सबब बनती है, वो बुनियादी तौर पर फ़िक्री इंतशार है। अमल में इंतशार नतीजा है फ़िक्र में इंतशार का, अक़ीदे में इंतशार का, और कुरान उसी इंतशार से रोकता है। मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा में भी अर्ज़ किया था कि कुरान तो वो कलाम है कि जो दीगर अदियान को भी मुश्तरक नकात पर दावत देता है। तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, बहुत अच्छा नुक्ता आपने बयान किया। आओ उस मुश्तरक नुक्ते पे आ जाओ, आपस में जंगो जिदाल ना करें। यानी जो मुसलमान नहीं है उनसे भी इत्तिहाद की बात हो। आपने खुद बड़ा प्यारा इशारा फरमाया कि हम अब फरार नहीं कर सकते मसालिक से, फ़िक़ही ताबीरात से, फ़िक़ही उनसे, लेकिन इनको हम क्यों इख्तिलाफ़ का नाम देते हैं। हम अगर इसी को फ़िक़ही तरजीहात कह दें, बिल्कुल, तो फ़िक़ही इख्तिलाफ़ की बजाय, तो ये कितना मुस्बत पैगाम होगा। इंसानों के फ़हम मुख्तलिफ़ हैं। कुरान की एक आयत से मुमकिन है आपका फ़हम कुछ हो, मेरा फ़हम कुछ और हो, लेकिन अगर आप सादिक़ हैं अपने फ़हम में, आपने अपने फ़हम के साथ ख़यानत नहीं की और मैंने अपने फ़हम के साथ ख़यानत नहीं की, तो आप भी कुरान पर अमल कर रहे हैं, मैं भी कुरान पर अमल कर रहा हूँ। आप भी मासूम के फरमान पर अमल कर रहे हैं, मैं भी मासूम के फरमान पर अमल कर रहा हूँ। फिर क्या वजह है कि मैं आपको अपने आप से दूर करूँ? बिल्कुल सही। अपने आप को महज मैं आहले तकवा समझूं, आहले नजात समझूं, दूसरे मुसलमान को ना समझूं। तो ये पैगाम है अहले बैत का, यही पैगाम है कुरान का कि हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ में मुत्तकी बन जाएं, अहले बैत के सीरत पर अमल करें, कुरान के अहकाम पर अमल करें, और अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में मुस्लिम उम्मा को इस वक्त जिस वहदत की ज़रूरत है उसको उसका इह्या करें। हमारे पास 4 मिनट हैं फ़कत, 30-30 सेकंड का आपका पैगाम हो जाएगा और उसके बाद फिर एक कलाम की तरफ जाएंगे। आज का कितना खूबसूरत और
रूहानी कैफ से भरपूर प्रोग्राम था ये, और अहले बैत की बात हो रही थी, कुरान पाक की बात हो रही थी, और उन पर अमल की बात हो रही थी, इन दोनों से मोहब्बत की बात हो रही थी। देखिए, कुरान हकीम ने मवद्दत का हुक्म देकर हमें अहले बैत के दरवाज़े तक पहुँचाया, और अहले बैत ने सारी ज़िंदगी अपने कुरान की तालीमात पे अमल करके हमें कुरान का दरवाज़ा दिखाया। ये दोनों दरवाज़े हुज़ूर ने फरमाया कि अहल बैती मल कुरान वल कुरान व अहल बैत, ये दोनों साथ साथ हैं। हमें इन दोनों से तमस्सुक करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम भी एक कामयाब ज़िंदगी का सफ़र जारी रख सकें। बिल्कुल, दुनिया और आखिरत में यही दो चीज़ें हैं जिनको हम थाम के अपनी जो है वो उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। वो हदीस पाक है कि अला व मम्मात अला हुब्बि आले मुहम्मदिन युज़फ़्फ़ु इलल जन्नति कमा तुज़फ़्फ़ुल उरूसु इला बैत ज़ौजिहा। जब आले बैत की मोहब्बत में कोई मरेगा तो उसे क़यामत के दिन भी जन्नत में इस तरह दाखिला दिया जाएगा जिस तरह दुल्हन को सजा के उसके ज़ौज के घर भेजा जाता है। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को जन्नती ज़ेब ज़ीनत देकर उसे जन्नत में दाखिला दिया जाएगा। वाह, क्या खूबसूरत ईमान अफरोज़ हदीस आपने सुनाई जी। 30 सेकंड से कुरान करीम खुदावंद तबारक तआला का कलाम नाजिल है जो अर्श इलाही से इस फर्श पर हमारे लिए नाजिल हुआ है, और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा और उनकी मुनाजात वो कलाम साइद हैं जो अर्श तक इंसान को पहुँचाती हैं। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा अपने आप को, आप तमाम नाज़रीन को, कि हमने कुरान नाजिल को की तिलावत करनी है, और कुरान साइद की तिलावत, कुरान नाजिल की तिलावत कुरान की आयात हैं, नाज़रा है, उसमें तदब्बर है, उसमें तफक्कुर है, और कुरान साइद आइम्मा अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मुनाजात है जो माह मुबारक रमज़ान में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम जी। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इतना खूबसूरत प्रोग्राम कम होते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद और कुरान पाक की मोहब्बत में डूबे हुए प्रोग्राम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। जाते जाते एक मरतबा फिर से अपने स्पॉन्सर सफ़र एक्सेल का जो है वो शुक्रिया अदा करेंगे, और नेकी की टोकरी का एक मरतबा फिर से जो है तज़किरा करेंगे कि ज़रूर सच टीवी की इस कार खैर का हिस्सा बने, कंट्रीब्यूट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है वो अपना हिस्सा, अपना कंट्रीब्यूशन अदा करने की कोशिश करें। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। रमज़ान का महीना है, कुरान का महीना,